अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। बिलावल ने आज 5 किलोमीटर सड़क और चौरंगी का इफ्तिताह किया है। गोया कराची वालों की नस्लों पर एहसान अजीम किया है कि जो काम कोई MNA या MPA कर सकता था, वहां CM के भी बॉस आ गए। जनाब बिलावल फरमा रहे थे कि हम आहिस्ता आहिस्ता कराची को बनाएंगे, तो मेरे जहन में अचानक ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है वाला जुमला कुछ ऐसे गूंजा कि जब ज्यादा मौका मिलता है तो ज्यादा काम होता है, जब ज्यादा हुकूमत करते हैं तो ज्यादा डिलीवर करते हैं, जब ज्यादा वोट मिलते हैं तो अवाम ज्यादा डिमांड करते हैं, जब शहर ज्यादा टैक्स देता है तो ज्यादा तवज्जो चाहता है। लेकिन असल हालत यह है कि ज्यादा हुकूमत की है तो ज्यादा नाअहली है, ज्यादा नालायकी है, ज्यादा पानी के मसाइल हैं, ज्यादा सड़कों का बुरा हाल है, ज्यादा कचरे के ढेर है, ज्यादा सेहत का बुरा हाल है, सीवरेज का दरहम बरहम निजाम है, कब्जों की लंबी चौड़ी कहानियां हैं, चोरियों और करप्शन के किस्से जबान ज़दे आम हैं, साफ पानी से अवाम महरूम है, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का ये हाल है कि 13 साल में कराची के लिए एक बस भी नहीं है। ग्रीन लाइन के लिए विफाक ने पैसे नहीं दिए, लेकिन आपकी नीली पीली काली सफ़ेद लाइनों का क्या हुआ? शहर में अवाम घरों में बंद और कुत्ते सड़कों पर दंदनाते दिखाई देते हैं। आला अदालतें शहर की हालत पर अफसुर्दा हैं। इंटरनेशनल इदारे से बदतरीन शहर कह रहे हैं। 13 साल बाद भी आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की बातें कर रहे हैं। अवाम को मामू ना बनाएं। कराची ने 1972 से 2018 तक आपको ज्यादा से ज्यादा 6 और कम से कम 1 सीट दिया, तो क्या आप कराची से इस बात का बदतरीन बदला ले रहे हैं? तफ है आप पर। मुल्क का सबसे बड़ा सबसे अहम शहर आपके पास, जिसकी मिसालें दुनिया देती, पाकिस्तान के दीगर शहर देते, आपकी परफॉर्मेंस की मिसालें देते। बिलावल साहब, आप रोम की तरक्की की मिसालें दे रहे हैं। चौरंगियां बना बनाकर अवाम को चौरंगियां न घुमाएं। कुछ करना चाहते हैं तो 2.5 साल में कुछ करके दिखाएं। वैसे कल वजीर आजम साहब ने भी हुकूमती तर्जुमानों को सिंध हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी उजागर करने को कहा है, तो वजीर आजम साहब, दूसरे की बुरी परफॉर्मेंस के पीछे अपनी बुरी परफॉर्मेंस छुप नहीं सकती। विफाक हो या सूबा, अवाम का वोट लिया है तो फिर परफॉर्म भी करना पड़ेगा। प्रोग्राम का आगाज करती हूँ। बलूचिस्तान के शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज़म वजीर आजम ने भी वाजे कर दिया कि कोयटा जरूर जाऊंगा, जल्द शेड्यूल तरतीब देंगे। सखर पेरिस था, अब कराची रोम बनेगा। 13 साल से हुक्मरान बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहते हैं एक जैसे रोम एक दिन में नहीं बना ना, वैसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता कराची को बनाएंगे। कोरंगी में चौरंगी का इफ्तिताह पर फिर शारे फैसल का कारनामा गिनवा दिया। बलूचिस्तान में बेहिसी की दास्तान खत्म न होने पाए। नहीं आई सरकार ने फैसला कर लिया है, खून बहता है तो बह जाए। नहीं आने वाली सरकार ने फैसला कर लिया है, कोई मरता है तो मर जाए। नहीं आई सरकार ने फैसला जो कर लिया है, गले कटते हैं तो कट जाएं। नहीं आई सरकार ने फैसला कर लिया है। मुझे ये कहना इसलिए पड़ रहा है कि 3 दिन से -7 की टेम्परेचर में लाशों के साथ धरना देने वालों के साथ मुज़ाकरात के लिए बलूचिस्तान के वजीर दाखिला आज पहुंचे हैं, क्योंकि वफाकी वजीर दाखिला बेबस जो लौटे हैं। मगर इस सारे अरसे में बलूचिस्तान के वजीर आला जो सूबे के सरबराह हैं, वो छुट्टियों के मजे लेने दुबई पहुंचे हैं। इन हालात में जिनका एक बयान ना आया, जिन्हें तसल्ली के लिए भी लवाहिकीन को एक फोन नहीं करने की तौफीक हुई, उनके लिए तो बस यही कहा जा सकता है कि ठीक है शहर में कत्लो गारत गरी की नई लहर है, पर नई बात क्या, ये तो मामूल है। ठीक है कि कई बेगुनाह आग और खून के खेल में जिंदगी हार कर जीने वालों के भी हौसले ले गए और पसमंदगान देखते रह गए, ये भी मामूल है। पर मुझे क्या पड़ी, हाँ मुझे क्या पड़ी कि मैं सोचूं यहाँ कौन जालिम है और कौन मजलूम है, कौन कातिल है और कौन मकतूल है। जिस पे गोली चली वो मेरा सर न था, आग जिस पर लगी वो मेरा घर न था। फिर मुझे क्या पड़ी, मेरा दिल अपनी दुनिया में मशगूल है, मेरी दुनिया में सब हस्बे मामूल है। आज मासूम हजारा शहीदों के लवाहिकीन के 2 ही मुतालबात हैं कि या तो बलूचिस्तान सरकार मुस्ताफ़ी हो या वजीर आजम पाकिस्तान खुद मुज़ाकरात करें। हुकूमत अब क्या करने जा रही है और लवाहिकीन क्या अपने मुतालबात पे नरमी लाएंगे, इस पर बात करने के लिए मुझे
ریحانہ صاحبہ جوائن کر چکی ہیں جو کہ مرحوم عبد الکریم کی بیٹی ہیں جو اس سانحے میں اس میں شہید ہو گئے ہیں. میں آپ کو میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے میرے لیے وقت نکالا, میرے پروگرام میں آپ نے شرکت کی ہے. لیاقت شہوانی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں, لیکن اس سے پہلے ریحانہ میں آپ سے ذرا بات کرنا چاہ رہی ہوں. 3 دن ہو گئے ہیں, 3 دن سے آپ تمام لوگ اس سخت سردی میں, سکون جما دینے والی سردی میں اپنے مطالبات لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے آپ لوگوں کے یہ مطالبات پورے ہوں گے اور کس طرح آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہو اب؟ ریحانہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں. ریحانہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بتائیے گا, آپ لوگ کے مطالبات تھے, چاہ رہے تھے آپ لوگ وزیر اعظم صاحب آئیں, امید ہے آئیں گے وزیر اعظم صاحب؟ جی امید ہے ہمیں کہ وہ آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور آؤں گا, تو ان کے آنے سے آپ لوگ یہ دھرنا ختم کر دیں گے ریحانہ؟ جی اس کا مجھے معلوم تو نہیں, لیکن اگر وہ آئے تو ہو سکے تو یہ دھرنا بند کر دیں گے ہم. وزیر اعظم صاحب اگر آتے ہیں تو یہ دھرنا آپ لوگ ختم کر دیں گے, ایسے ہی کہہ رہی ہیں آپ ریحانہ؟ جی ریحانہ یقیناً آپ لوگ اس وقت ایک کرب پہ ہیں, ایک تکلیف پہ ہیں. آپ کے والد, آپ کے سر کا سایہ, وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. کچھ اپنے والد کے بارے میں شیئر کیجیے گا, کیا کرتے تھے وہ, آپ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا؟ جی میرے والد کا نام کریم بخش ہے اور دوست انہیں پیار سے آصف بلاتے تھے. میرے ابو ہی صرف میرے گھر کے لوٹے تھے جو کماتے تھے. اب ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں جو ہمارے لیے کما کے لائے. کوئی ایسا نہیں ہے ان کے گھر میں جو کما کر لائے. ریحانہ میں دوبارہ آتی ہوں آپ کے پاس. لیاقت شہوانی صاحب, سر بڑے افسوس کا مقام ہے, بڑی تکلیف کی اس وقت سچویشن ہے سر. کل تک میری جب بات ہو رہی تھی, میں کل بات کر رہی تھی بلوچستان حکومت سے, تو وہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم فون کر رہے ہیں, ہم رابطے میں ہیں. کل تک ان لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا تھا. آج تک صرف وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک فون تک نہیں ہے. اگر وہ ملک میں موجود نہیں ہے, کم از کم تعزیت تو کر سکتے تھے. وہ اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں سر. لیاقت شہوانی صاحب کے پاس میں جا رہی ہوں, اور آج ضرور مجھے آپ سے اس بات کا جواب لینا ہے, کیونکہ کل بھی جب میں لانگف صاحب سے بات کر رہی تھی اور جیسے ہی ہم نے مظاہرین سے بات کی اور مظاہرین کے بعد جب آپ کی طرف آئے تو پھر آپ لوگوں نے فون بند کر دیا تھا, اور مسلسل میں نے کوشش کی کہ دوبارہ رابطہ ہو سکے اور ان سوالوں کے کم از کم جواب تو لیا جا سکے, لیکن کل رابطہ نہیں ہوا تھا. آج جب تک رابطہ نہیں ہوتا, لیاقت صاحب آپ دوبارہ آ چکے ہیں, سر جواب دیجیے گا. میں میڈیا آپ خود صبح سے رات تک میں رابطے میں حاضر ہوں. جو سوالات آپ پوچھ رہے ہیں میں رسپونڈ کر رہا ہوں, اور یہ واقعہ انتہائی دردناک, کربناک, افسوسناک, شرمناک, قلمناک, کوئی بھی اصطلاح آپ استعمال کریں, یہ ان کا درد ہم سب کا درد ہے. بلوچستان کے عوام, ہم پورے بلوچستان کے عوام اس درد کو اپنے سینے میں محسوس کر رہے ہیں, اور مسلسل ہم رابطے میں ہیں. کل بھی گورنمنٹ کی ڈیلیگیشن جو ہے ان سے ملنے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے تمام صورتحال کو خود سپروائز کر رہے ہیں, اس کی نگرانی کر رہے ہیں, ڈائریکشن جاری کر رہے ہیں, اور وہ آج رات جو ہے واپس وطن پہنچ رہے ہیں. انہوں نے جو اپنی تعطیلات بالکل مختصر کر دیا ہے, اور ہر ایک لیول پہ ہم ان کے ساتھ انگیج ہیں. ہمارے جو ہزارہ برادری ہیں ان کی اپنی ایک نمائندہ جماعت ہے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی. وہ الیکٹڈ ایم پی ایز ہیں, خالق ہزارہ صاحب ہے, قادر نائل صاحب ہے, اور خالق صاحب جو ہے وہ خود منسٹر بھی ہیں. وہ ان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو, وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہمارے ہوم منسٹر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, منسٹرز ہیں, چیف سیکرٹری, آفیشلز ہیں. ہر ایک سطح پہ ہم اس لیے رابطے میں رہے ہیں کہ ان کا غم ہمارا غم ہے, ان کا درد ہمارا درد ہے. اور ایک طرف جو ہے بے ایمانہ انداز سے مائنز ورکر جو سب سے لوئسٹ انکم ارننگ ایک طبقہ ہے, کئی 1 میٹر اندر جا کے زمینوں میں کتنے مشقت سے, کتنے مشکل سے اپنے بچوں کا
کے لیے وہ روزی کماتے ہیں. یہ تو وہ مظلوم طبقہ ہے کہ ان کو زکات دیا جائے, ان کے ویلفیئر کے لیے. بالکل لیاقت, آپ نے صحیح کہا, دردناک, شرمناک, اذیتناک یہ واقعہ ہے. لیکن اگر اب 3 دن کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہے اور وہ تشریف لا رہے ہیں کہ واقعی دردناک, اذیتناک اور شرمناک واقعہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے, کل شیخ رشید صاحب بھی آئے, پھر آج وزیر داخلہ بلوچستان بھی وہاں گئے, کل وہ تو ناکام لوٹ گئے تھے, آج کیا بات ہوئی ہے مظاہرین کے ساتھ وزیر داخلہ بلوچستان کی؟ دیکھیں, پہلے دن تو مظاہرین کا یہ مطالبہ تھا کہ فیڈرل کے نمائندگان سے وہ بات کریں گے, اور پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر شیخ رشید صاحب تشریف لے گئے, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب وہ تشریف لے گئے, اور پھر بلوچستان گورنمنٹ نے شہداء کے لیے پیکیج ہم نے 15 لاکھ اناؤنس کیا, 10 لاکھ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. لیکن وہاں پہ بھی مظاہرین میں مختلف نقطۂ نظر ہے مختلف دوستوں کا. دے آر ایگریوڈ, دے آر ہرٹ, ان کے جذبات ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن شیخ صاحب پہلے وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ وفاقی حکومت سے کوئی آئے, وہ گئے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جب تک خود تشریف نہیں لاتے کوئٹہ, وہ دھرنا ختم نہیں کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اناؤنس کر لیا ہے کہ وہ بہت جلد اپنا شیڈول جو ہے وہ ایشو کریں گے اور وہ بھی جائیں گے. تو جس سطح پہ یہ مطمئن ہوتے ہیں, ہم حاضر ہیں, ان کی خدمت میں حاضر ہیں, سر آنکھوں پہ جو بھی مطالبات ہیں. آلریڈی بھی یہ ہمارے جو ہزارہ بہن بھائی ہیں مظاہرین جو تشریف فرما ہیں, یہ سمجھتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ میں حالات بہت بہتر ہوئے ہیں. وہ پے در پہ جو واقعات ہوتے تھے اس گورنمنٹ کے آنے سے قبل, ایسی صورتحال نہیں ہے. لیاقت صاحب, جس کے گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہو, لیاقت صاحب جس کے گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہو, جس کے گھر میں 6 جنازے اٹھ رہے ہوں, وہاں پر لیاقت صاحب ان کو اس بات کا کوئی احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر یہ بلوچستان حکومت اچھا کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. آپ لوگ بھی پچھلی حکومتوں میں اسی طرح سے استعفے طلب کیا کرتے تھے نا لوگوں سے. سر آج آپ کی حکومت ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم کام اچھا کریں, لیکن وہاں پر جو مظاہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو پہلے دن مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیے, اگر ہماری کوتاہی ہوتی, ہماری غفلت ہوتی, ہماری پرفارمنس نہ ہوتی, ہم نے سیکورٹی کے حالات بہتر نہیں کیے ہوتے, تو پھر یقیناً مطالبہ کیے بغیر بھی ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم نے پرفارم کر کے دکھایا ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں, وہ ایک جذباتی ماحول ہے. کل سے کئی ایک جو ہے آپ کے سماج چینل پہ ایک ٹی وی شو میں اسی طرح جیسے ریانہ بی بی تشریف فرما ہے, کل جو ہے کریمہ ایک بزرگ خاتون, انہوں نے آخر میں ایکسیپٹ کیا کہ اس ایک واقعے کی وجہ سے واپس جو ہے ماحول جو ہے وہ سازگار ہوا, خوف و ہراسمنٹ پھیلا. اس سے قبل بالکل حالات بہتر ہو گئے تھے, نارمل صورتحال تھی. وہ ہمارے ہزارہ برادری جو اپنے محلوں میں مقید ہو کے رہ گئے تھے, قید ہو کے رہ گئے تھے, وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے, شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتے تھے, ٹریولنگ نہیں کر سکتے تھے, وہ صورتحال 2020 میں تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی. سر نون لیگ کے دور میں ایسے سانحات و واقعات ہوتے تھے لیاقت صاحب, آپ کے ساتھی استعفے طلب کیا کرتے تھے, مانگا کرتے تھے. آج یہ مظاہرین یہ بلوچستان حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسی پیشکش کی گئی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے غم کا مداوع ہو جائے اس سے. ان کے غم کا مداوع کے لیے ہم تیار ہیں. ان کے غم کا مداوع یہ ہے کہ ہم میک شور کر رہے ہیں کہ بہت عرصے بعد یہ واقعہ ہوا ہے, انفارچونیٹ واقعہ. یہ نہیں ہوگا. ہر لیول پہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے. ہم نے پولیس کو اپ گریڈ کیا ہے, ہم نے لیویز کو اپ گریڈ کیا ہے, پیراملٹری فورسز جو ہے وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس وقت ایک لہر آئی ہے, ایک ٹیررزم کی لہر ہے, اور اس لہر میں اس سے قبل جو ہے ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پہ اٹیک ہوئے, ان پہ حملے ہوئے, ان کی شہادتیں ہوئیں. تو غفلت کہیں نہیں ہے. رات کی تاریکی میں بدقسمت دہشت گردوں نے, اور وہ پہاڑی علاقہ ہے, کوئٹہ نہیں ہے. کوئٹہ میں الحمدللہ ہزارہ برادری کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. پہلے تو کوئٹہ میں روڈز پہ, شہر میں, جناح روڈ میں, علمدار روڈ میں, ہزارہ ٹاؤن میں اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے. کیپٹل میں تو شکر ہے کوئی واقعہ نہیں ہوا. 1 گھنٹے کی مسافت ہے مچ, پھر پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پر کان ہے, تو وہاں پہ جا کے یہ انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں انشاءاللہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا گا, اور اس لیے ہم پہ اعتماد کریں کہ 2.5 سالہ جو ہمارا دور حکومت ہے, جو اس میں ہم نے لا اینڈ آرڈر بہتر کیا ہے, جو ان کو ریلیف فراہم کیا ہے, اس کو دیکھیں, کیلکولیٹ کریں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے ایسا دوبارہ کوئی واقعہ ہو. لیکن لیاقت صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہوتا ہے دوبارہ کوئی, تو آپ لوگ مستعفی ہو جائیں گے؟ سر دیکھیں, انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی, ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا. اس وقت جذباتی ماحول ہے کرن. اس ماحول میں دے آر ایگریوڈ, دے آر ہرٹ. ان سے
جب آپ ملنے جائیں گے وہ اسی طرح کے مطالبہ کریں گے. یہ جذباتی ماحول تھوڑا سا تم جائے, آپ خود تشریف لائیں, علمدار روڈ جائیں, ہزارہ ٹاؤن جائیں, ہمارے ہزارہ بہنوں بھائیوں سے خود استفسار کریں, خود پوچھیں کہ اس گورنمنٹ میں مکمل آلموسٹ ساتھ ہی موجود ہے نا, ساتھ ہی موجود ہے یا نہیں ہوئے, ساتھ ہی موجود ہے. میں انہی سے ہی پوچھ لیتی ہوں نا ریحانہ, جو باتیں آپ سن رہی ہیں لیاقت صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پچھلے 2-2.5 سال میں پرفارمنس ان کی بہتر رہی ہے, سارے مسائل جو پہلے ہوا کرتے تھے سیکیورٹی کے مسائل وہ سب کچھ نہیں تھا, بہتر رہے ہیں. ایسے ہی ہے, واقعی بہتری ہے؟ جی نہیں, بہتری نہیں ہے. لیاقت صاحب ابھی جو یہ ابھی جو باتیں کر رہے ہیں, ابھی جو وعدے کر رہے ہیں لیاقت صاحب, ریحانہ جو کچھ انہوں نے ابھی کہا وہ سب کچھ آپ نے سنا, اس سے کچھ اطمینان ہے آپ کو, اس سے مطمئن ہیں آپ؟ تھوڑے سے. لیاقت صاحب آپ کے سامنے ہی موجود ہیں, آپ نے مجھے کہا کہ وہاں آ کر دیکھوں, اور یہ ریحانہ سے میں نے آپ کے ہاتھ ہی پوچھ لیا, وہ خود بتا رہی ہیں ابھی کہ نہ حالات پچھلے 2 سال سے بہتر ہیں اور آگے بھی آپ کی باتوں سے تھوڑا اطمینان ہے. سر چلے تھوڑا جو ہے انہوں نے مان لیا اس جذباتی کیفیت میں, ان کے سینٹیمنٹس, ان کے جذبات, ایسی صورت میں تو انسان شوق میں چلا جاتا ہے. ان کے اپنی گھر کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, انسان کے منہ سے آواز نہیں نکلتا. میری بہن ریحانہ, میں اس کی ہمت کو داد دیتا ہوں, رسپیکٹ دیتا ہوں, اس کی عزت کرتا ہوں کہ پھر بھی دیکھیں آپ کے کیمرے کے سامنے آ کے وہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ آسان بات نہیں ہوتا, جب لاشیں پڑی ہوتی ہیں انسان جو ہے وہ صدمے میں چلا جاتا ہے, شوق میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا میں مطمئن ہوں, میں سمجھتا ہوں ان کا یہ تھوڑا بھی جو ہے اس مرحلے پہ ان حالات میں میرے لیے بہت بڑی ایک اپریسیشن ہے, ایک اکنالجمنٹ ہے. اور انشاءاللہ ویسے نہیں ہونا نہیں چاہیے تھا, آپ لوگوں کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسے واقعات دوبارہ ہو ہی نہیں, اور اعتماد کا بہت بڑا فقدان جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال آپ مطمئن ہیں, بہت شکریہ. لیاقت آپ ساتھ موجود تھے. ریحانہ آپ کا بہت شکریہ, آپ آئیں, تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا. اگلے سیگمنٹ کی جانب ناظرین میں بڑھ رہی ہوں. انتظار والا قتل آپ کو یاد ہوگا, اس کے بعد ایک اور قتل ہوا ہے اسامہ کا, اس پر بات کرتی ہیں. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ نیا پاکستان بنا رہے تھے. نیا پاکستان تو نہیں بنانے, وہ میرے خیال میں اس کو نیا قبرستان بنانا چاہ رہے ہیں. وہی قاتل, وہی محافظ, وہی گواہ اور وہی انکوائری کرنے والے میں انصاف کی جو ہے نا امید ہی کوئی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں گولیاں آگے سے لگی ہیں, کبھی کہتے ہیں پیچھے سے لگی ہیں. گولیاں نہ گاڑی کے آگے سے لگی ہیں نہ پیچھے سے لگی ہیں. بچے کو باہر نکال کر انہوں نے گولیاں ماری ہیں کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی نشان نہیں ہے. میرے شہر میں میری نسل لوٹنے والوں, پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے. ملک کے محافظوں نے لگتا ہے طے کر رکھا ہے کہ ہر سال جنوری میں معصوم نوجوانوں کو قتل کریں گے. کم از کم تاریخ تو اس کی گواہی دے رہی ہے. 13 جنوری 2018 کو نقیب اللہ محسود کا قتل, 18 جنوری 2018 کو 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی مقصود کا قتل, 19 جنوری 2019 میں سانحہ ساہیوال جس میں بچوں کے سامنے ماں باپ کو گولیوں سے بھون دیا گیا. 13 جنوری 2018 کو انتظار کو پولیس اہلکاروں نے قتل کیا, اور اب جنوری میں ہی اسلام آباد میں اسامہ ستی کو بھی پولیس اہلکاروں نے ہی قتل کر دیا. اسامہ اور انتظار قتل کیس میں تو انتہا کی مماثلت ہے ناظرین. خیر, آج اسامہ ستی کیس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اسلام آباد میں پہلا اجلاس ہوا ہے, جس میں ملزمان اور اسامہ کے والد کے بیان الگ الگ قلم بند کیے گئے, جس کے بعد ان کے والد نے پریس کانفرنس کی ہے اور موجودہ کمیشن کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور چیف جسٹس صاحب اس معاملے کا نوٹس لیں, کیونکہ انہیں پولیس کی تحقیقات پر بھروسہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسامہ کی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر خون کا کوئی نشان نہیں ہے, اس کے پیروں پر بھی گولیاں ماری گئی ہیں, جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسے گاڑی سے پہلے باہر نکالا گیا ہے اور پھر اسے مارا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے مجھے ندیم ستی صاحب جوائن کر چکے ہیں, جو کہ اسامہ کے والد اور اسامہ کی والدہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں, آپ دونوں میرے ساتھ. یقیناً آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے, آپ کا بیٹا جو اس دنیا سے چلا گیا. آج آپ لوگوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے یہ کمیشن کے حوالے سے, کیا مطالبہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مطمئن نہیں دکھائی دے رہے ہیں اب تک 2 دن میں جو کچھ کارروائی ہو رہی ہے اس سے. اب تک صرف ہمارے
بیان لیے جا رہے ہیں, بار بار بلایا جا رہا ہے, انٹرویوز لیے جا رہے ہیں, کاروائی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو اسامہ صدیقی کو جس بے دردی سے مارا گیا ہے, کوئی بھی مذہب اس بے دردی کی اجازت نہیں دیتا ہے. کوئی بھی ملک, کوئی بھی جگہ اس بے دردی کی اجازت نہیں دیتی ہے جیسے ہمارے پیارے اسامہ صدیقی کو مارا گیا ہے. اب خاتون, آپ کے بیٹے کی جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں, پی ٹی آئی کا کارکن رہا, اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, آپ لوگوں سے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. آج جب میں اسامہ کے والد کی پریس کانفرنس سنتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو ملک کو نیا قبرستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جی بالکل, انہوں نے مدینہ ریاست کا وعدہ کیا تھا, لیکن انہوں نے پاکستان کو قبرستان, نیا پاکستان کی بجائے نیا قبرستان بنا دیا ہے. اور جب اسامہ بن لادن کو پاکستان میں مارا گیا یا نہیں مارا گیا, لیکن اس وقت بھی ہم نے اتنا ظلم نہیں سنا جو اسامہ صدیقی کے ساتھ ظلم کیا گیا. ایک بے گناہ بچے کے ساتھ, معصوم بچے کے ساتھ. ایک اسلام آباد شہر کیا, پورا پاکستان اور پوری دنیا اس ناحق خون کی گواہ بن کے کھڑی ہے. وہ ابھی 9 جنوری کو 23 سال کا ہونے والا تھا. 9 جنوری کو اس کی سالگرہ آ رہی تھی. اور ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں, میرے 2nd فلور پہ چائنیز فیملی رہ رہی ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ تعزیت کی ہے اور مجھ سے یہ کہا ہے کہ اپنے ہی شہریوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اور وہ چائنیز فیملی اتنی سہمی ہوئی اور اتنی ڈری ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں آپ کا وزیر اعظم اپنے ہی سٹیزنز کے ساتھ ایسے کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں, ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ میرے پاس تعزیت کے لیے آ جاتی. یہ جھوٹے وعدے ہیں ان کا ہمیں انصاف نہیں دکھائی دے رہا. اگر ہائی کورٹ کے جج کا جو مطالبہ آپ لوگوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ ان کے انڈر میں یہ انکوائری ہو, اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر جو پروسیس چل رہا ہے کیا اس کے ساتھ آپ لوگ جائیں گے آگے؟ ہمارا تو سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے, ججز سے مطالبہ ہے کہ ان کی وہ انکوائری کریں اور وہ ان کو سزا ہر صورت ہم ان کو دلوائیں گے. ہم اسامہ کے لیے انصاف لے کر رہیں گے, کیونکہ اسامہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا اور وہ ظاہر ایک ینگ بچہ تھا, پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہا تھا. وہ کہتا ہم نیا پاکستان بنائیں گے, نیا پاکستان میں انقلاب آئے گا. چلیں اسامہ تو نہیں رہا, لیکن اسامہ کے نام سے اگر پولیس کے سسٹم میں انقلاب آ جائے تو باقی سارے پاکستان کے اسامہ بچ جائیں گے. اچھا خاتون, جو انکوائری ابھی چل رہی ہے وہاں پر اسامہ کے والد کو اطمینان نہیں ہے, وہ اس چیز پر شک کا اظہار کر رہے ہیں, تو ان کو کیوں اس انکوائری سے جو پروسیس ہو رہا ہے اس سے کیا مسئلہ ہے, ان کو کیوں پرابلم ہے, ان کو وہ اس کے ساتھ کیوں آگے نہیں جانا چاہتے, کس بات پر شک کا اظہار کر رہے ہیں؟ پولیس کی سٹیٹمنٹ بار بار بدلی جا رہی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے سے گولیاں ماری ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے سے گولیاں ماری ہیں, کبھی جو ہے وہ کوئی بات بتاتے ہیں, کبھی کوئی بات بتاتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اس کے یقین کر لیں. ہم کل صبح ہم نے گاڑی کا جو میرے دوسرے بیٹے نے دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تو خون لگا ہوا ہی نہیں ہے. جب یہ اسامہ کا خاتون, جب یہ اسامہ کا قتل ہوا ہے, یہ مرڈر ہوا ہے, تو اس کے بعد انتظار صاحب کے والد نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے, کیونکہ ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا. غالباً آپ کے علم میں ہو, آپ کو یاد ہو. اسامہ کی کسی سے کوئی دشمنی یا حالیہ دنوں میں کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ کچھ ہوا تھا؟ نہیں, اسامہ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. اس کا تقریباً پورا اسلام آباد کے جو لڑکے تھے اس کے دوست ہی دوست تھے, اور کوئی ہمارے علم میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا, وہ فرینڈلی بچہ تھا, وہ بہت زیادہ پیار کرنے والا, میرا تو خاص بہت دوست تھا. لیکن اس پولیس والوں نے جو ہے چھین لیا ہم سے. اور یہاں پاکستان میں کیا, آج چائنا کی یونیورسٹیز میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے بھی وہاں اسامہ کے لیے آواز اٹھائی ہے, لیکن ان لوگوں کو
بس ہم کمیشن بنا رہے ہیں, کمیٹی بنا رہے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بس باتوں سے ہمیں ٹالتے جا رہے ہیں. اور آپ لوگ باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. کمیشن اور کمیٹی, جی آپ مکمل کر لیجئے. یا وزیر اعظم صاحب یہ کریں کہ 22 گولیاں اسامہ کے ماں باپ کو بھی مار دیں تاکہ انصاف مانگنے والے ختم ہو جائیں, یا پھر ان پولیس والوں کو وہ ہمارے حوالے کر دیں, ہم اپنا حساب خود کر لیں. ہم ان کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے. کاش یا شاید وہ اصلاحات جس کی وزیر اعظم پاکستان بات کرتے رہے ہیں وزیر اعظم بننے سے پہلے, اگر وہ ہو جاتی تو آج ہمیں یہ واقعہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہوتا. بہت بہت شکریہ خاتون, آپ پروگرام میں ساتھ. چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویسے ناظرین اپوزیشن حکومت کو تانا دیتی ہے, خان صاحب کو تانا دیتی ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ اپوزیشن والا ہے, لیکن بلاول کی کراچی کے لیے باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. سندھ پر 13 سال سے حکمرانی والے بلاول بھٹو بڑی دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جیسے روم ایک دن میں نہیں بنا نا, ویسے ہی ہم آہستہ آہستہ کراچی کو بنائیں گے. تو اس بیان پر مجھ سمیت ہر کراچی والا حیران ہے کہ جناب یہ آہستہ آہستہ اب اور کتنا آہستہ ہوگا. 3 بار تو متواتر حکومت آپ نے بنائی ہے, اس سے پہلے بھی کم و بیش آپ ہی باریاں لیتے رہے, لیکن کراچی کو روم تو کیا بناتے آپ, کراچی کو کراچی بھی نہیں چھوڑا ہے آپ نے. آج بلاول آپ نے ایک بار پھر کراچی کی تباہی کی ذمہ داری وفاق پر ڈال دی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے فنڈ نہیں دیے ہیں, لوکل گورنمنٹ نے ساتھ نہیں دیا ہے, اب ہم سے جو ہو سکا وہ ہم نے کیا. اور یہ کہتے ہی 13 سال سے حکمران بلاول صاحب نے کراچی میں چورنگی کا افتتاح کر دیا ہے. آج بلاول کے شکوے سے پہلے ناظرین وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے بھی سما کو تفصیلی انٹرویو دیا, جس میں انہوں نے کراچی کے حوالے سے بات کی کہ وفاق کراچی کے لیے کیا کر رہا ہے. سنیے پہلے ذرا یہ بات. کراچیشن پیکج کے جو مختلف منصوبے تھے, اس میں وفاق کے جو 5 منصوبے تھے, ان 5 کے اوپر جو ہے وہ کام چل رہا ہے. سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے جو, اور فریٹ کوریڈور کا ہے. اس کے لیے ریلویز نے ایڈورٹائزمنٹ کیے تھے, کنسلٹنٹس کے اشتہار آ گئے ہیں, ایگریمنٹ سائن ہو گئے ہیں, اور اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کی منصوبہ بندی جو ہے مکمل کی جا رہی ہے. K4 کا جو پانی کا 26 کروڑ گیلن یومیہ کا منصوبہ ہے, اس کی وابڈا نے جو ہے وہ اب ٹیک اوور کر لیا ہے. جو 1/2 سے زیادہ جس پہ کام ہو رہا تھا اسے حکومت مکمل نہیں کر پا رہی تھی, اس کو اب وفاقی حکومت انشاءاللہ مکمل کرے گی. حلیم عادل شیخ صاحب جوائن کر چکے ہیں مجھے. سر میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سر کیوں تباہ کر دیا آپ لوگوں نے شہر؟ وہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کرنا چاہتے تھے لیکن وفاق نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, لوکل گورنمنٹ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, ہم سے جو بن پایا وہ ہم نے کر دیا. میں کہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کا جو ایک بڑا مشہور اقوال زرعی ہے کہ کوئی تھوڑی شرم ہوتی ہے, تھوڑی حیا ہوتی ہے, یہ سندھ کے حکمرانوں پہ ثابت ہوتی ہے. 13 سال بعد آج ایک چورنگی کا افتتاح کر کے جو زبان انہوں نے استعمال کیا آنی چاہیے, اس پہ ان کو اپنے گریبان پہ جھانکنا اور شرم معافی مانگنی چاہیے کراچی والوں سے. 13 سال میں 10 بسیں تک یہ لوگ نہیں لا سکے. 13 سال میں کراچی کے لوگ کس انداز سے کس ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہے ہیں, اور جھوٹ 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 جھوٹ. اس کے علاوہ 7 فائر ٹینڈر ہیں. کراچی شہر کو ہم نے جلتے دیکھا. 90% سندھ کا ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. 65% پورے ملک کا ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. 13 سالوں کی بات ہے. 5 سال اس 13 سال میں ان کے ابا حضور کی حکومت رہی ہے, اور 5 سال ان کے چچا جی, ان کی منہ بولی بہن کی ابا حضور نواز شریف کی گورنمنٹ رہی ہے. اور اس کے بعد سندھ کو آپ نے دیکھا 18ویں ترمیم, 1000 ارب یہاں لے کر آئے, اور اس کے بعد کراچی کو ہم نے کچرا کنڈی بنتے دیکھا. پی پی کے دور میں کراچی کو گٹرستان بننے کے دیکھا. بلاول کے دور میں کراچی کے اندر ہم نے بارش میں لوگ گھروں میں ان کے گندا پانی دیکھا. پی پی کے دور میں NICVD میں اربوں روپے کی کرپشن دیکھی. بلاول کے دور میں کراچی کے لوگ پانی سے محروم ہوئے. واٹر بورڈ بلاول کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ کی. آج وزیر اعلیٰ کی لینگویج سنی آپ نے. ایک یہ ہے جب
में इनके पकड़े गए चोर के 3 खरब से ज्यादा इन्होंने पेंशनों में भी नहीं पैसे छोड़े। और कराची दुश्मन पीपल्स पार्टी ने कराची को दी गैंगवार, पीपल्स पार्टी ने कराची को दी भत्ताखोरी, इसमें सरकारी भत्ताखोरी भी और बदमाशी की भत्ताखोरी भी। आज चौरंगी के इफ्तिताह करते हैं। असद उमर साहब ने आपको बताया कि हमने क्या कुछ दे दिया। 52 फायर टेंडर पोर्ट पर खड़े हैं कराची वालों को जलने से बचाने के लिए। कराची को पानी हम देंगे K4 से। सही। हलीम आदिल शेख साहब, असल में कराची वाले सर ये ऐलानात वो चाहे विफाक के हों चाहे सिंध हुकूमत के हों वो सुनते आ रहे हैं। अब जब इम्प्लीमेंट होगा तभी कराची वालों को कुछ आराम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में साथ ब्रेक ले रही हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो बात करूंगी कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं उनका पाकिस्तान में मसला या मसाइल हल होकर नहीं दे रहे हैं। एक और बड़ा मसला है जो सर उठाए खड़ा है, इस पर बात करनी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। एक और अहम इशू है, पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हासिल न कर पाने वाले तलबा की बड़ी तादाद वस्ट एशिया के मुल्क किर्गिस्तान का रुख करती है। हर साल हज़ारों तलबा वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने वाले ज़्यादातर तलबा कहते हैं कि वहाँ जाने की बड़ी वजह सस्ती तालीम है, लेकिन जिन जामियात में पाकिस्तानी तलबा एडमिशन्स लेते हैं वहाँ का मयार सवालिया निशान रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर पहले तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने किर्गिस्तान की जामियात में तालीम हासिल करने की इजाज़त दी, और अब जो नई अथॉरिटी बनी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उसने आते ही किर्गिस्तान की 17 मेडिकल जामियात को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिससे 8000 पाकिस्तानी तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। लाखों रुपए ज़ाया हो जाएंगे। इस सारे मामले पर टीएमसी का मौक़िफ़ है क्या? क्यों उन्होंने तलबा के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा और ये इंतहाई कदम उठा लिया? मुदस्सिर नज़ीर जो कि समा टीवी के नुमाइंदे, उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर अरशद तकी साहब से बात की है। जरा इनकी बात सुने। ये किर्गिस्तान से पहला लेटर जो है ये किर्गिज रिपब्लिक से पाकिस्तान एम्बेसडर ने लिखा था हायर एजुकेशन कमीशन को, पाकिस्तान में PMDC को, कि जी यहाँ पे ये कुछ तमाशा हो रहा है। तो उसके रिस्पांस में ये जब हम आए तो हमने आते ही जैसे लेटर देखा तो हमने उसी वक्त वो एक काइंड ऑफ ब्लैक बैन कर दिया, और उसके बाद हमने किर्गिज गवर्नमेंट को कहा कि जी आप हमें बताएं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी हमने रिकॉग्नाइज करनी है। TMC एक्ट है 2020, ये अब कहता है कि जी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ओवरसीज यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करेगा अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए। तो हमारा पहला फिल्टर जो हमने लगाया वो हमने कहा कि जी हम ऐसे मुल्कों से और इन इदारों के उन डिग्रीज के होल्डर्स को लाइसेंस देंगे जिनको कि वो मुल्क जहां से डिग्री मिली है वो मुल्क उनको वहां अपनी प्रैक्टिस करने का भी लाइसेंस दे। क्योंकि अगर एक मुल्क के स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करता है और उसको लाइसेंस देता है तो इसका मतलब है कि वो डॉक्टर बनने के बाद वहां पे भी मरीजों को ट्रीट कर सकते हैं। पिछले साल पाकिस्तान से 9000 स्टूडेंट जाके वहां दाखिल हुए। अब आप देख लें कि किर्गिस्तान की टोटल आबादी जितनी है वहाँ मरीज कितने हैं कि वो इतने डॉक्टरों को ट्रेन कर सके, जबकि उनके अपने डॉक्टर्स नहीं। सो हमने उनसे एक लिस्ट मांगी, उन्होंने हमें एक लिस्ट दी कि जी ये हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जो रिकग्नाइज्ड है, पब्लिक सेक्टर है। उसके अलावा उन्होंने खुद कहा कि जी ये प्राइवेट सेक्टर में भी पिछले 5-6 साल में यूनिवर्सिटीज बन चुकी हैं जिनके अंदर ये दाखिल हो रहे हैं और उनके अपने कहने के मुताबिक कि जी ये मेयार की नहीं है और हम इन्हें देख रहे हैं। सो हमने उनकी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज थी उनको हमने लाइसेंस दे दिया। अब इसी दौरान हमें ये भी मालूम हुआ कि अब वहाँ पे एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के साथ एक स्पेशल कैंपस बन चुका है जो सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें एक साल के अंदर अंदर 1500 स्टूडेंट दाखिल हो चुका है। सो हमें वहाँ पे कुछ एक्शन लेना पड़ा। अच्छा सर, 2 क्वेश्चन होंगे। अभी जो बच्चे तकरीबन 8000 तादाद है किर्गिस्तान में, अब उन्होंने कुछ 2 सेमेस्टर्स हो गए, किसी के 3 सेमेस्टर हो गए, लाखों रुपए जो जिनके इन्वेस्ट हो गए पेरेंट्स के, तो उनका क्या फ्यूचर होगा? हमने उनको पाथवेज दिए क्योंकि ये जो पहले 2 साल हैं इनके दौरान क्योंकि बेसिक साइंसेस पढ़ाई जाती हैं, यहाँ क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं है। तो हमने उनको कहा है कि पहले 2 साल के अंदर अगर आप हैं तो आप अपने वो क्रेडिट्स शिफ्ट करा के चाहे वापस पाकिस्तान आके यहाँ का एग्जाम दे के यहाँ के सिस्टम में चले जाएं या किसी ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटी में चले जाएं। हमने 31 दिसंबर 2021 तक की उनको डेट दी है। तो
ناظرین اگر ارشد صاحب کی بات درست بھی ہے تو کیا وہاں سے آئے کئی ڈاکٹرز جو اس وقت پریکٹس میں ہیں انہیں بھی بلیک لسٹ کیا جائے گا؟ کیا جن حکام نے پیسوں کی خاطر غیر معیاری جامعات کو گو ایڈ دیا ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی، یا صرف اس وقت پاکستان میں موجود طلبہ پر ہی سارا ملبہ ڈالا جائے گا؟ طلبہ کا موقف کیا ہے یہ سنیے، پھر مدثر سے میں بات کروں. یقیناً میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل صورتحال ہے. مدثر ذرا یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے ڈاکٹرز ہوں گے جو اس وقت پاکستان میں پریکٹس کر رہے ہیں، اور پہلے وہ کیسے پاکستان آ کر کام کر لیتے تھے جبکہ انہوں نے تو غیر معیاری جامعات میں تعلیم حاصل کی ہوتی تھی بقول ارشد صاحب کے؟ جی بالکل، کرغستان میں جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کافی زیادہ پریشانی سے دوچار ہیں، اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اب پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی کی جو پالیسیز ہیں وہ بن رہی ہیں. پی ایم ڈی سی کی پالیسی سب سے پہلے یہ تھی کہ وہاں سے جو فارغ التحصیل بچے تھے تعلیم حاصل کر کے پاکستان میں آتے تھے تو پی ایم ڈی سی ایک امتحان لیتی تھی، اس کا 3 مرحلے میں ٹیسٹ لیا جاتا تھا. وہ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد پاکستان میں یہ ڈاکٹرز سرو کرتے تھے، اور جو ٹیسٹ تھا وہ بہت مشکل تھا، اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیل بھی ہو جاتے تھے. لیکن پی ایم سی اب ایک نئی پالیسی لے کے آیا ہے، اور پی ایم سی کے مطابق جو وہاں بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر کرغستان کی مقامی اسٹوڈنٹس وہاں پر وہ ان یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل نہیں کرتے، اور یہ بچے صرف وہاں پر جو یہاں پہ معیار پر نہیں آتے، اسٹینڈرڈ پر نہیں آتے، ان کے ایڈمیشن نہیں ہوتے، یا پھر سستی یونیورسٹیز یا 50 لاکھ روپے میں وہاں پر میڈیکل میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور یہ 5 سالوں میں 50 لاکھ خرچ ہوتے ہیں. جبکہ پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر تقریباً 1 کروڑ 50 لاکھ کے قریب جو خرچ آتا ہے میڈیکل کا. اب یہ تعلیم جو ہے وہ غیر معیاری تعلیم کا ایک پی ایم سی نے ایک بات کی ہے کہ غیر تعلیمی تعلیم ہے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں ہم ان کو اپنے پیشنٹس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے ایسے طلبہ کو، اور ہم نے اس کا پورا خیال رکھیں گے. لیکن جو پریویس پالیسیز تھیں اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ان طلبہ کو. اب 8000 بہت بڑی تعداد ہے، اور کچھ بچوں نے مدثر ارشد تقی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جو اس سے پہلے کونسل تھی ان کے کچھ لوگوں نے مل کر وہاں پر لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ بالکل، پاکستان میں کچھ ایجنٹس ہیں اور وہاں کے مقامی کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کر وہاں پر یہ یونیورسٹی جو بنائی گئی ہیں، اور ارشد تقی کے مطابق وہ اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اور قانونی کارروائی بھی کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف، کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد ہے. ان یونیورسٹیز میں 8000 طلبہ، ایک کرغستان بہت بڑا ملک نہیں ہے، وہاں پر یہ بھی سوالیہ نشان بنتا ہے کہ 8000 طلبہ کیسے پاکستانی وہاں پر پڑھ رہے ہیں. اور جب یہ پاکستان میں آئیں گے تو اتنی بڑی کھیپ اگر وہاں پر اسٹینڈرڈ نہ ہوا ایجوکیشن کا تو یہ پاکستان کے جو میں کافی زیادہ پرابلمز بھی کریٹ ہو سکتی ہے. لیکن جو پہلی پی ایم ڈی سی کی پالیسی ہے اس کے مطابق ایک ٹیسٹ لیا جاتا تھا، وہ ٹیسٹ اتنا زبردست تھا، ٹیسٹ کے بچے بہت سارے کلیئر ہی نہیں کر پاتے تھے، اور جو کلیئر کرتے تھے اور انہی کو سرو کرنے کی اجازت دی جاتی تھی. ٹھیک ہے مدثر، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ساتھ سوال تو یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ جو اتنی ساری کھیپ آ چکی ہوگی پھر ان کا کیا ہوگا اگر انہوں نے اس طرح کی جامعات سے، بلیک لسٹڈ جامعات سے جو پہلے بچوں کو پڑھا رہے تھے ان کو تعلیمات دی ہیں. تو لیٹس سی آگے اس کا ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ کے بعد.